बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मुल्क की मुआशी सूरत हाल के ऊपर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि IMF का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है और हुकूमत के साथ IMF के मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। 9 फरवरी तक IMF का ये वफ़द पाकिस्तान में मौजूद रहेगा, लेकिन अभी तक की जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसमें IMF की जानिब से ये हुकूमत के ऊपर पोज किया गया है। ये बात कह दी गई है IMF की जानिब से कि हुकूमत से वसूलियाँ यकीनी बनाए, बिजली के टैरिफ में सब्सिडी ख़त्म करे और सनती शोबे के टैरिफ की सब्सिडी के ख़ात्मे का भी मुतालबा IMF की जानिब से कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ बढ़ेगा, महंगाई मज़ीद ज़्यादा होगी। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें अभी रिसेंटली बढ़ी हैं और आज की खबर ये कि पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफे की समरी भेज दी गई है और ये सुनने में खबर आ रही है कि 300 रुपये तक पेट्रोल जाएगा और 320 तक का भी कहा जा रहा है। डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर की कीमत भी आज मज़ीद बढ़ी है और डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद डॉलर की जो कीमत है वो 278 रुपये तक पहुंच गई है। ये सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर बातचीत करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहीं किसी सूरत आवाम को सुख का सांस लेने का मौका मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। अजीम एम मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कार हैं, UN कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं और इकोनॉमी को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। अब्दुल सत्तार खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर। और सत्तार खान साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि सियासत और मईशत दोनों चीज़ों के ऊपर बड़ी अच्छी और गहरी नज़र रखते हैं। अजीम मियाँ साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। सबसे पहले ये कहिएगा कि एक तरफ जो मुल्की सियासी सूरत हाल, दूसरी तरफ दहशतगर्दी सर उठाती नज़र आ रही है। आज वज़ीर आज़म की जानिब से APC भी कॉल की गई और असद उमर की जानिब से ये वाज़े कर दी गई बात कि वो APC में शरीक नहीं होंगे। तीसरा, मईशत की सूरत हाल काफ़ी क्रिटिकल सूरत हाल में है मुल्क इस वक्त। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये ना सिर्फ ये प्रॉब्लम्स हैं बल्कि ये प्रॉब्लम्स उस हद तक पहुंच गए हैं कि जहां मुल्क ऐसा मालूम होता है कि स्लिपरी स्लोप पर है, कि जहां पर फिसलने पर फिर अब आपका कंट्रोल नहीं रहता, वो स्लिपरी स्लोप होती है। तो यहाँ जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, IMF का हर बच्चा चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो जानता है कि IMF कोई चीज़ है जिसका हमारी मईशत पर इतना बड़ा दबाव है। लेकिन उसके साथ ही साथ किसी को यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में भी और वैसे भी, मेरी नज़र में 45 साल के अंदर अमेरिका में से रिपोर्टिंग करते हुए मेरी नज़र में सिर्फ एक आदमी था जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा था और वो जानता था कि IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं उसकी इंट्रिकेसीज क्या हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है और कौन सी टेक्निकलिटी की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर उन्होंने मतलब है कि बात करनी है। अब उसके बाद मुझे कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता, चाहे उसमें शौकत तरीन साहब हों, चाहे वो उसमें रजा साहब स्टेट बैंक के हों, ये सब टीमें बनाकर गए हैं और गारंटियां ये कर रहे थे कि 3 दिन के अंदर IMF से हम सारे मुआहदे तय कर लेंगे। आज तक वो मुआहदे जो उनके साथ करने थे IMF के साथ, वो शर्मिंदा ताबीर भी नहीं हो सके, बल्कि उन्हें ये भी नहीं पता चला कि भाई IMF की तरफ से क्या और कंडीशनैलिटीज़ आने वाली हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरी देखी हुई चीज़ें हैं। बल्कि जब कभी किसी से बात करने की वक्त में कोशिश की गई, स्टेट बैंक के रजा साहब उस वक्त थे, उनसे जब बात करूँ उन्होंने कहा जी शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना है, ही इज़ द लीडर ऑफ द डेलीगेशन, वो बताएं। अगर जब उनके पास जाएं तो वो एक हतमी सी बात करते थे, ये आप इंशाल्लाह फिक्र ना करें, जुमेरात तक, ये मंगल के दिन को कहते हैं जी, जुमेरात को हम मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं। वो जुमेरात अभी तक नहीं आई, वो मंगल तो गुजर गया लेकिन जुमेरात आज तक नज़र नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये पता ही ना हो कि इंटरनेशनल नेगोशिएशंस क्या होने हैं, इकोनॉमी के कौन से आदाद शुमार ऐसे हैं जो हमने IMF के सामने देने हैं, जब आपको यही पता ना हो तो आप क्या अपने मुल्क की जो नुमाइंदगी करेंगे या उसके लिए जो नतीजा लाएंगे वो नतीजा जैसा होगा, जितनी आपका इनपुट होगा उसी हिसाब से होना है। तो इनपुट जब आपके पास है नहीं तो आप नतीजे क्या लेकर आएंगे सिवाय इसके कि जो भी पैकेज वहां से मिला है। इसमें सर थोड़ी सी ये भी चीज़ ऐड कर दीजिएगा। आपने कहा कि IMF के मामलात को आपने बड़े करीब से देखा। जो मौजूदा हुकूमत है या यूं कहा जाए कि इत्तेहादी हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान साहब ने जो IMF के साथ मुआहिदा किया उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की, उसके बाद तमाम के तमाम मामलात हुए और इमरान खान साहब कहते हैं कि IMF के साथ मामलात शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ एंड कंपनी की जानिब से ख़राब हुए। आप क्या समझते हैं
کہ قصوروار کون ہے ان ساری ڈیلز کے اندر, کس کی جانب سے مس کمیونیکیشن کی گئی؟ دیکھیے اس میں زین صاحب ایک بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صحافی جب کوئی اوپینین دیتے ہیں تو ہم پر تو بائس کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ جس کو جو بات ناپسند ہوتی ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ دوسرے کم سے تعلق رکھتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ شوکت ترین صاحب جس ڈیلیگیشن میں اور اسٹیٹ بینک کے رضا صاحب یہ سب گئے تھے, ان کی پوری کارکردگی کی آپ رپورٹ منگوا لیں اور اس کی کمپیریزن کر لیں, اس کا آؤٹ کم دیکھ لیں, کیونکہ وہ ٹیم پہلے گئی ہے. اس ٹیم نے جو کچھ وہاں جا کر کارکردگی دکھائی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیں, قوم کو فیصلہ کرنے دیں. ہم صحافی اگر فیصلہ کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ یا وہ بات حکومت کو پسند نہیں آئے گی اور یا پھر وہ اپوزیشن کو پسند نہیں آئے گی. جس کو پسند آئے گی وہ کہے گا آپ سچ بول رہے ہیں, اور جس کو پسند نہیں آئے گی وہ کہے گا جی آپ لفافی صحافی ہیں. تو یہاں تو ایک مطلب کہ میڈیا کو, جو میڈیا آبجیکٹیولی رپورٹ کرنے میں تھرڈ ورلڈ میں یکتا تھا, جہاں کے صحافی جو ہے مارے کھا کر بھی جو ہے سچی بات کہنے کے عادی ہو چکے تھے اور ماشاء اللہ کی مطلب کہ مزاحمت جو ہے وہ کرتے تھے, تو باہر کی دنیا آشش کرتی تھی کہ یہ دیکھیے جناب پاکستان کا صحافی کس طرح سے کھڑا ہے. آج وہ صحافی جو ہیں باقاعدہ ٹکڑیوں میں بٹے ہیں, ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں اور ایجنڈوں کے حساب سے مطلب بات ہوتی ہے. اس کی بجائے فیکٹس کو سامنے رکھیے, اور فیکٹس جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے حق میں نہیں جاتے. شوکت ترین عمران خان کی حکومت کے اس میں تھے, بتائیں کہ انہوں نے کیا اچیو کیا اس کے اندر, انہوں نے وہاں کی چیف اکانومسٹ سے کیا بات کی ہے, اس کے آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہے اس کے ساتھ کیا نیگوسیشنز ہوئے ہیں, ان منٹس کو ریکارڈ کر کے لائیں. عظیم صاحب تھوڑا سا یہاں پر ہم اگر اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں تو وہ بھی بیک سٹیپ پر اب جاتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا جی ہم بڑا زور لگا چکے لیکن ناکام رہے. ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں عائد کرتے آپ؟ نہیں سر, دیکھیے ذمہ داری کا جو بوجھ ہے نا, وہ جو ان کی کارکردگی ہے اس کے ریکارڈ اگر یہاں نہیں ہے تو آئی ایم ایف کے پاس تو اس کا ریکارڈ ہے نا. صحیح, آئی ایم ایف کا ریکارڈ نکالیں, دونوں پارٹیوں کو نکالیں اور اس کے بعد میں قوم کے سامنے رکھیں کہ اس کی یہ کارکردگی ہے, یہ اتنا نقصان پہنچا کر آئے ہیں اور یہ اتنا نقصان مطلب جو ہے اس کو پورا کرنے یا اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے میں یہ یہاں ناکام رہے ہیں. بات تب ہوگی, ملک جو ہے وہ معیشت کے اس گڑھے میں سے اس وقت نکلے گا جب دونوں طرف کی کارکردگی اور دونوں طرف کے حالات, دونوں طرف کے اپروچ, یہاں کیفیت, میں تو یہ میری سرزمین ہے اور پاکستان سے مجھے بڑی مطلب کہ محبت بھی ہے اور پاکستان میری شناخت بھی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے میں یہ کہنے سے نہیں ڈرتا کہ ہر آدمی اس وقت جو ہے بغداد کی اسی کیفیت ہے پاکستان کے اندر. ہر آدمی اپنے موقف کے اوپر اور اقتدار کی کرسی پر نظر ڈالے ہوئے ملک کی معیشت یا ملک کی سیاست یا ملک کی اخلاقیات کو سدھارنے کی کسی میں نہ صرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے بلکہ کسی کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ اگلی نسل کو ہم کون سا ورثہ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ستار خان صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا, آپ ساری صورتحال میں کہاں پر سٹینڈنگ دیکھتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان دیا, ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے کافی کوشش کی آئی ایم ایف سے بات کرنے کی لیکن ہم ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, اب جو آئی ایم ایف کہے گا وہ ہمیں ماننا پڑے گا, اور صورتحال بھی کچھ ایسی ہی نظر آ رہی. دیکھیں عظیم میاں نے کیا وہ جو کہا وہ ہم سب کا دکھ ہے جرنلسٹوں کا کہ آج جرنلسٹ جس طرح ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہوئے ہیں نا, وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ریکارڈ آپ کی ایکسس میں نہیں ہے, کیا جرنلسٹوں کی ایکسس میں نہیں ہے؟ جرنلسٹ اپنی ایکسس کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے آئی ایم ایف کا سارا ریکارڈ مل سکتا ہے. آئی ایم ایف کے ریکارڈ کے ملنے کے بعد آپ اس نتیجے پہنچ سکتے ہیں کہ کس نے کتنی غلطی کی. اب یہ شوکت ترین صاحب کا ریفرنس دے رہے تھے عظیم میاں صاحب, تو مجھے یہ چیز یاد آ گئی کہ جب شوکت ترین صاحب گئے ہوئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کر رہے تھے تو کسی بنا پہ کوئی رکاوٹ آ گئی تھی, اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے ڈونلڈ لو کی مدد لی گئی. شوکت ترین نے ڈونلڈ لو کی مدد لی اور ان کی ملاقات ہوئی, پھر دونوں جانب سے پریس ریلیز جاری کی گئی. پریس ریلیز دونوں طرف سے جاری کی گئی, امریکہ کے طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی. ایک دوسرے کوئی آپ تعریفوں کے پل باندھے گئے اس وقت. وہی ڈونلڈ لو تھا جس کو بعد میں کہا گیا کہ یہ مرکزی ملزم ہے, یہ سازشوں میں آتا ہے. ایک وقت جب آپ آئی ایم ایف کے لیے گئے تھے تو یہی ڈونلڈ لو تھا جس کی آپ نے مدد لی, اور ریکارڈ پہ یہ بات ہے کہ پریس ریلیز جاری کی گئی دونوں طرف سے. پاکستان کی طرف سے بھی پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں کہا گیا ڈونلڈ لو کا شکریہ ادا کیا, اور ڈونلڈ لو کی طرف سے بھی امریکی انتظامیہ کی طرف سے بھی پریس ریلیز جاری کی گئی
جس میں اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا گیا جس طرح کے خیالات کا اظہار پاکستانی سائٹ کی طرف سے کیا گیا تھا. اب حالات جب جہاں پر آ جاتے ہیں نا, آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں چاہیے ووٹ. جب یہ سچویشن آتی ہے نا ووٹ کی طرف نظر جاتی ہے تو پھر حقائق پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر یہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ووٹ کیسے مجھے مل سکتا ہے, لوگوں کو کیسے اپنی طرف لایا جا سکتا ہے. پھر اس بنیاد پر پھر اپنی طرف سے ایک دینگا مستی شروع ہوتی دونوں طرف سے. وہ کہتا ہے اس نے یہ نہ کیا, وہ کہتا ہے انہوں نے یہ نہ کیا. اب جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جب جہاز سے اترے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جہاز پہ تھا, ہوا میں تھا, تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب خود تو جہاز سے اتر گئے لیکن اپنی جگہ پر انہوں نے ڈالر کو چڑھا دیا جہاز پہ. اب وہ جہاز ہوا میں جا رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ اس جہاز کا کہیں پائلٹ ہی نہ ہو, اور بغیر پائلٹ کے جو جہاز اڑ رہا ہے اس میں ڈالر ہے. اب وہ ڈالر کا پتہ نہیں چلتا. ہم یہ یقین سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ڈالر جو اونچی اڑان میں ہے یہ اپنی اونچی اڑان سے باز آئے گا, ہمارے کنٹرول میں آئے گا, نہیں آئے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس جہاز پہ ڈالر کو چڑھا دیا ڈار صاحب نے غلطی سے, وہ ڈار صاحب کو پتہ نہیں چلا, وہ سمجھے شاید کوئی اور ہے, وہ پتہ لگا ڈالر تھا. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو تنقید کرنے والے ہیں, تنقیدی گروپ, وہ کہہ رہا ہے کہ جی کیپ لگایا گیا تھا ڈالر کو روکنے کے لیے, اس کو ہٹایا گیا, ڈالر اب اوپر ہی جائے گا, واپس نہیں آئے گا. اب یہ کیپ کی جو بات ہے, اگر تو کیپ کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں ہے کہ کیپ کہتے کس کو ہیں, یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیپ لگا ہوا تھا, کیپ کو ہٹا دیا گیا تو ڈالر اڑان میں چڑھا گیا. پاکستان کی تاریخ میں بے شمار ایسے موقع آئے ہیں کہ کیپ لگا ہوا ہے اور ڈالر اپنی انتہائی مستی میں آ رہا ہے. اب یہ اس کو جوڑ دینا اس کے ساتھ کہ کیپ تھا تو کیپ کی وجہ سے نہیں ہوا, بھائی کیپ مجھے سمجھ نہیں آتی پڑی کہ کیپ تھا تو ڈالر اوپر نہیں جا سکا. اب ڈالر کی اڑان جو ہے نا, پاکستان کی جو اڑان ہے, پاکستان کی جو 1947 جب یہ ملک آزاد ہوا تھا اس وقت سے دیکھ لیں, 2023 آج کے دن تک دیکھ لیں, یہ ڈالر ایک ایسی اڑان پہ ہے, اس کی اڑان پہ قابو نہیں پایا جا سکا. یعنی کہ شروع کا دوار دیکھ لیں 1947 سے دیکھ کے ضیاء الحق کا جو 82 کا پیریڈ ہے, یہ 1947 سے 82 کے پیریڈ کے درمیان یہ لگتا ہے کہ کچھ طریقے سے اڑ رہا تھا. لیکن 1982 کے بعد پھر جو اس کی اڑان ہوئی ہے ڈالر کی پاک روپیز کے مقابلے میں, وہ تو ایسے لگا جیسے ہم کوئی نانی اماں بیٹھی ہوئی ہے کہ دادی اماں بیٹھی ہوئی کہ کس سے کہانی سنا رہی ہے. یہ ہو نہیں سکا. اگر آپ جا کے تاریخ کو اس طرح اسٹڈی کریں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ریکارڈ ہے, ایک تو ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم جرنلسٹ اینکر پرسن ریکارڈ پہ جاتے ہی نہیں, وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا کے پیش کر دیتے ہیں, اس سے نہیں ہوگا. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریکارڈ کی طرف جایا جائے تو کہاں پاک روپیز کہاں کھڑا تھا اور ڈالر کہاں کھڑا تھا, کتنے سال ہو جاتے تھے, 8 10 سال ہو جاتے تھے, ڈالر وہیں پہ کھڑا ہوتا تھا. 8-10 سال ڈالر کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد پھر ڈالر تھوڑی سی مستی لیتا تھا اور چند پیسوں پہ جاتا تھا ڈالر. لیکن اس کے بعد 1982 کے بعد پتہ نہیں کیا اس کو پر لگ گئے, یا 1982 کے بعد حالات نے کوئی کروٹ ایسی بدلی, یا اس کے بعد آنے والے لوگوں نے کروٹ ایسی لی کہ ڈالر ایک باقاعدہ طور پر, ڈالر پہلے یہی دیا جاتا تھا کہ ہماری معیشت کے حوالے سے ڈالر کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی. اس کے بعد ڈالر کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتے ہم نے سنی ہے کہ ڈالر کے اوپر انویسٹمنٹ, چلو سونے کے اوپر انویسٹمنٹ ہوگی, اب ڈالر کے اوپر, ڈالر کے لیے انویسٹمنٹ کی کیسے ممکن ہوتی ہے؟ اگر میرے پاس ریٹیننگ پاور ہے, میرے پاس کروڑ روپے پڑا ہوا ہے جو کئی عرصے کے لیے میں اس کا کہیں کسی کام میں نہیں لانا چاہتا, وہ میرے پاس اسپیئر پڑا ہوا ہے, پھر تو آپ ڈالر خریدتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ ڈالر یہاں سے بھی اٹھایا. ڈالر کیسے اٹھایا؟ 25 روپے کا ڈالر ہے, آپ 27 روپے میں اٹھا رہے ہیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو 27 روپے میں ڈالر اٹھایا ہوا ہے وہ 34 روپے میں چلا جائے گا. آپ نے روکنا ہی ہے ڈالر کو, اپنے پاس رکھنا نا. یہ ڈالر ایسی چیز نہیں جس کو اپنے پاس رکھا جائے, خزانہ نہیں ہوتا. یہ ڈالر کی چہل قدمی ہوتی ہے. جس دن اس چہل قدمی میں پیش رفت نہ ہوتی نا, پھر ڈالر آپ اوپر جانا شروع ہوتا ہے. میرے پاس ڈالر پڑا ہوا ہے, میں سوچوں پڑ جاتا ہوں اب ڈالر اتنے کا ہے, تو اگر میں اپنے پاس رکھوں گا, ریٹین کروں گا, تو آج سے کچھ ہفتے بعد, کچھ مہینوں بعد یہ ڈالر یہاں پہ چلا جائے گا, میں تو کاروباری بندہ ہو گیا. ڈالر کے ساتھ جو ہم نے کیا, وہ اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں ڈالر کے ساتھ اس طرح سے کیا جائے تو ڈالر کی حالت وہی ہوگی اس ملک میں جس طرح کی ڈالر کی حالت ہمارے ملک میں ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اب اس میں آگے جو سیاست ہوتی ہے نا,
سیاست ایک بات سیدھی سی ذہن صاحب بات ہے, سیاست میں ہم نے ووٹ لینے ہوتے, سیاسی جماعتوں نے ووٹ لینے ہوتے, ان کا جو سب سے جو پرائیورٹی نمبر 1 چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ووٹر سے ووٹ کیسے لینا ہے. اب اس کی آڑ میں پھر بیانات چلتے ہیں. جب سے یہ سیاسی بیانات کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا ہے, اس سے پہلے بہرحال لوگ فیکٹس کی طرف ضرور جاتے تھے, لیکن جب سے سیاسی بیانات کا بخار ذرا زیادہ چڑھنا شروع ہوا ہے تو سیاسی بیانات سے آگے نہیں جاتے. کسی کو آپ پکڑ لیں, اس کے پاس صرف اپنے پسند کے لیڈر کی سیاسی بیانات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. اسی کے اوپر کنٹینیو کریں گے. عظیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا, لیکن ابھی ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے اور اسی دوران فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. کراس نہ کریں, ادروائز جو ہے وہ پھر حالات کے جو ذمہ دار ہیں, حالات کی سنگینی کے ذمہ دار یہ خود ہوں. یہ خالد صاحب بھی خود آ گئے. ایک سیکنڈ پہلے بات کر لینے دینا. دیکھیں میں خالد بھائی آ گیا ہے. اچھا ایک سیکنڈ بیٹا بات کرنے دو. میں سب سے پہلے تو یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے, میں جو انٹرم سی ایم ہے ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے یہ سب کرنے کا, جو آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. اور میں ان تمام آفیسرز کو, آئی جی سمیت اور کمیانہ صاحب, آپ کو بھی ہم وارن کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتی ہے, لیکن اگر کسی نے بھی ہمارے کارکنان کے اوپر, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر, ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر, ہمارے ایکس ایم پی ایز کے اوپر اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم یہ بات یاد رکھیں گے اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس چکر میں خالد گجر صاحب اور شبیر گجر صاحب کی غلطی کیا ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی دے رہے ہیں, جو کہ ریاست کا کام ہے. اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہے. لڑائی ہو رہی ہے ہمارے گاؤں میں پولیس کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر لاہور میں ہماری تحریک انصاف کے ایک منتخب ایم پی اے جو ابھی اب فارغ ہو گئے ہیں اور ان کے بھائی, بڑے بھائی خالد گجر صاحب پر چڑھائی کی گئی. کسی پرچے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی یا نامزد کر دیا گیا. ان کے گاؤں کا گھیراؤ کیا گیا اور وہاں پولیس ابھی بھی ادھر ہی ہے کی بہت بڑی تعداد بھیجی گئی, اور جس کا ہمیں خدشہ دکھائی دے رہا تھا کہ پولیس انکاؤنٹر کا ایک ماحول بنایا گیا. اور اس پولیس انکاؤنٹر کا جب ماحول بنایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بے گناہ لوگ, ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فسطائیت کا ایک نیا مظاہرہ ہے اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اگر آپ کو کوئی خدشہ یا آپ کو کوئی شخص درکار ہے تو یہ نامی گرامی لوگ ہیں, یہ کوئی چھپنے والے یا بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ انہیں کہیں کہ ہم نے آپ سے تفتیش کرنی ہے, ہم نے آپ سے سوال جواب کرنا ہے, آپ فلاں وقت پہ فلاں کے سامنے پیش ہو جائیں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ پیش ہو جاتے اور اس قسم کے انکاؤنٹر کی اور اس قسم کے محاصرے کی ضرورت بالکل پیش نہ آتی. یہ وہ کڑی ہے جس کا ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور یہ تسلسل سے چل رہی ہے. آپ نے دیکھا چند روز پہلے فواد چودھری کے ساتھ ہوا, جس طرح سے اٹھایا گیا, جس طرح انہیں لے جایا گیا, جس طرح فاروق حبیب کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے پولیس سے لڑائی کرنے کی کوشش کی. یہ کہاں لڑائی کرنا جا رہے تھے؟ نہتا آدمی یہ اگر کہہ رہا ہو کہ عدالت کا یہ حکم ہے
اور آپ کو اس کی خبر ہے یا نہیں، میں آپ کو مطلع کرنے آیا ہوں، اس پہ پرچہ ہو۔ عظیم میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالستار خان صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظیم میاں صاحب، سب سے پہلے تو ڈالر کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ بھی کہہ دیجئے، ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف مذاکرات کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ٹیم اسحاق ڈار کی قیادت میں کامیاب مذاکرات کر پائے گی اور یہ جو قسط کا مسئلہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ حل ہو جائے گا آنے والے 3 سے 4 دنوں میں؟ دیکھیے، جہاں تک آئی ایم ایف یا بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کا تعلق ہے، اس میں ووٹنگ رائٹ جو ہر کنٹری کے ہوتے ہیں، اس کے حساب سے امریکہ ڈومیننٹ ہے، اور اس کے ڈومیننس جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں ایک رول ادا کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ وہاں پر پاکستانی جو اینٹی لابی ہے، اینٹی پاکستان لابی ہے، وہ بھی وہاں پر سرگرم ہے۔ اور تیسری یہ کہ خود ہم جو نیگوشیٹ کرنے جاتے ہیں، ڈیل کرنے جاتے ہیں، وہ خود ہم بھی مطلب ہے اس قابل نہیں ہوتے۔ تو یہ 3 پرانگ جو ڈیفیشنسیز ہیں ہمارے اگینسٹ، اس کو ہم نے کبھی حل نہیں کیا ہے۔ اس وقت کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ یہ پتہ کرے کہ آئی ایم ایف کی چیف اکانومسٹ کون ہیں، ان کے پولیٹیکل ویوز کیا ہیں، اور وہ کہاں سے لنکڈ ہیں، ان کا پولیٹیکل ایفیلیشن کہاں ہے، کسی چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر یہی کسی اور ملک کی ہوتی تو وہ سب سے پہلے ان کے پولیٹیکل ایفیلیشن اور باقی بائسز جو ہیں ان کے اوپر سوال اٹھاتا اور کہتا کہ جناب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب ہر دفعہ آپ یہ بتائیے کہ اگر پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی معاہدہ کیا تھا اس کو کوئی شکل دی تھی، تو اب آئی ایم ایف کس طرح سے نئی شرائط کیسے لے کر آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دی نیگوسیشنز ور را، نیگوسیشنز ور انکنکلوسیو، اور وہ کنٹینیو ابھی کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اس کے پیکج کے اندر نئی شرائط ڈالی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جناب وہ چونکہ ایک جگہ پر آ کے اس کو ڈالر کو فریز کیا ہوا تھا اور وہاں سے وہ اب اڑان لے رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی اکانومی خراب ہے، اس وجہ سے وہ اڑان لے رہا ہے، ورنہ مشرف کے زمانے میں اور شوکت عزیز کے زمانے میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ 60 روپے پر ڈالر جو ہے کتنے عرصے تک، کتنے سال تک رہا ہے۔ 9/11 کے بعد جب آپ نے افغانستان میں ان کے اتحادی کا رول ادا کیا ہے، تو اسی پاکستانی معیشت میں جو بڑے خطرے میں تھی، اور افغانستان پوری مطلب ہے کہ تباہی اور مطلب ہے کہ سارے معاملات جو ہیں شہادتوں کو اور ان سب چیزوں کو جو لیا ہے، تو وہ اس کے باوجود، اس نقصان کے باوجود ڈالر کی جو ہے قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور معیشت بھی جو ہے کسی سلپری سلوپ پر نہیں گئی۔ آج کیوں گئی ہے؟ اس لیے ٹھیک ہے عظیم صاحب، اسی کے اوپر کنٹینیو کریں گے۔ کوئک بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کو باقاعدہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں پر اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ عبدالستار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عظیم میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ستار خان صاحب، آپ کو وہی سوال کہ اسحاق ڈار صاحب کی تیاری ان مذاکرات کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے اس وقت جو فورن ریسورسز ہیں، صرف $3 بلین پر ریسورسز اس وقت موجود ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس۔ تو اس موقع کے اوپر یہ بڑی ایک کروشل چیز ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں اور قسط ریلیز کی جائے آئی ایم ایف کی جانب سے۔ یار بات پھر وہی آئی تھی، مذاکرات کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں نا، حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں نا۔ کوئی میری طرح کا بندہ تو نہیں گیا ہوتا جو آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتا ہے۔ مذاکرات آئی ایم ایف کے ساتھ ہوں، کسی طرح کے مذاکرات ہوں، ہر ایک کا ریکارڈ، آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی آپ نے سیاسی بیانات سنے آئی ایم ایف کی طرف سے آیا ہوں، بہت کم ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ بولتے ہیں، ورنہ نہیں بولتے۔ ہمارے ہاں تو ایسے بولا جاتا ہے جیسے مجھے کئی دفعہ امپریشن پڑا ہے، اس کا تاثر ملا ہے کہ شاید ہم آئی ایم ایف سے کچھ ادھار نہیں لے رہے بلکہ آئی ایم ایف ہم سے ادھار لے رہا ہے۔ جس طریقے سے پھر ہم آتے ہیں نا کہ یہ آئی ایم ایف کی پالیسی ایسی ہے فلانا، تو آپ جاتے کیوں آئے آئی ایم ایف کی طرف؟ کیوں جاتے ہیں آپ؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آیا، عمران خان صاحب آئے، پہلے انہوں نے بڑا تقریریں وغیرہ کی کہ آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے، ورلڈ بینک کی طرف نہیں جائیں گے، یہ کیا منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے تو پھر وہ بھی چلے گئے۔ ہر ایک گیا جاتا ہے، یہ جاتے کیوں ہیں؟ پہلے تو ہمیں بتایا نا، جاتے یہ ہیں، آپ سوال ہم سے کر دیتے ہیں جیسے ہم گئے ہوں۔ جس دن میں جاؤں گا نا آئی ایم ایف سے بات کرنے حکومتی سطح پر، میں کوشش پوری کروں گا کہ ٹی وی پہ مجھ سے پوچھا جائے تو میں بجائے اس کے کہ آج کے دور کے یا پچھلے دور کے، جب کبھی بھی ٹی وی پہ ان سے بات کی جاتی ہے، آپ کا کیا مطلب ہے کہ سچ بتا رہے ہوتے ہیں؟
وہ تو سیاسی بیان دے رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں وہ تو سیاسی بیان تھا. جب سپریم کورٹ میں یا کسی ایسے فورم میں بات جاتی ہے نا تو ریفرنس دیتے ہیں کہ جی فلانے وقت میں آپ نے یہ کہا تھا, تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو سیاسی بیان تھا. اب سیاسی بیان سے آپ سمجھ لیں کہ سیاسی بیان کس کو کہتے ہیں. ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سیاسی بیانات کس کو کہا جاتا ہے, لیکن ہم پھر سیاسی بیانات پہ چلے جاتے ہیں. آج اس نے یہ کہہ دیا, آج اس نے وہ کہہ دیا. جو آئی ایم ایف کی جان پہچان رکھتا ہے, جو پرکھ رکھتا ہے, جو معیشت کی پرکھ رکھتا ہے, اور جس کا نہ اس جماعت سے نہ اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ ان سے پوچھیں, بہرحال کچھ نہ کوئی بات باہر لے آتے ہیں کہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ چوک کہاں کہاں پر ہوئی, کس کس سے ہوئی. ہمارے ہاں جب پیش کیا جاتا ہے, جب معاملہ پیش کیا جاتا ہے عوام کے سامنے ٹی وی کے ذریعے, تو اس میں یہی پیش کیا جاتا ہے کہ ہم تو بالکل معصوم ہیں, جو کچھ کیا دوسرے نے کیا سب کچھ. اب یہ عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. اس جگہ پر لا کے پھر یہی بات ہوتی ہے کہ الٹیمیٹلی جو سن رہا ہوتا ہے, جو دیکھ رہا ہوتا ہے, جو فالو کر رہا ہوتا ہے, جس نے الٹیمیٹلی جا کے ووٹ دینا ہوتا ہے, وہ ان باتوں پہ آیا تھا. کچھ لوگ اس سیاسی بیان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. صاحب ووٹ کے حوالے سے ہی بات کریں گے. عظیم صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا, آنے والے انتخابات میں اتحادی حکومت کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ کافی غم و غصہ ہے عوام میں مہنگائی کی اس لہر کے بعد. جی بالکل, دیکھیے مہنگائی تو جو ہے یہ ایک ایسا فینامنا ہے جس میں کامن مین جو ہے اس کا اصل میں نقصان ہے. اسی کو روٹی کی تلاش ہے, اسی کو روزگار کی تلاش ہے, اسی کو اپنے بچوں کی تعلیم کی تلاش ہے. ہر چیز کی تلاش جو ہے وہ تو ہم نے اس پہ دے دی. اور جتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اور جتنے ویسٹڈ انٹرسٹ والے ہیں, ان سب کے تو لون ملینز میں معاف ہو چکے ہیں, اور عوام جو ہے وہ بیچارے اس چیز کو بھگت رہے ہیں. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ناقابل عاقبت اندیش جو ہیں لیڈر, وہ مسلط بطور وزیر خزانہ کے کیے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ عبدالحفیظ جو ہیں وہ آئے, وزیر خزانہ آئے, اور اس کے بعد واپس چلے گئے. کہاں گئے؟ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اس میں مطلب کہ کوٹے میں چلے گئے. وہیں سے ملازمت کر کے آتے ہیں, وہیں سے ایجنڈا لے کر آتے ہیں, اور وہیں چلے جاتے ہیں. اور یہاں کے جو حکومتی لیڈر ہیں اب وہ یہ کہیں کہ جی ہم کچھ نہیں اس میں کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے تو حکومت میں نہ آئے, اقتدار میں وہ آئے جس کو مطلب ہے کہ ملک کے مطلب معاملات کو سدھارنا ہو, کنٹرول کرنا ہو, کوئی تجربہ ہو. تو یہ تو نہیں ہوا. نہ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ رکشے والا بھی بیچارہ جو ہے وہ آئی ایم ایف پر ایک کریٹیسزم کرنے کے حوالے سے کہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب دو پارٹیوں کے درمیان بھائی نیگوسیشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے نیگوشیٹ کرتی ہیں. صحیح. ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو مطلب جو لیڈرشپ ہمارے ہاں سے جاتی ہے وہ پہلے سے احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے. عظیم میاں صاحب نے ابھی کہا کہ عبدالحفیظ کی حوالے سے بات کی. میں کہتا ہوں شوکت حفیظ جو تھا, شوکت عزیز ہی تھا نا. شوکت عزیز پہلے وزیر خزانہ بنے, پھر وزیر اعظم بن گئے. شوکت ترین جب گئے ہیں واپس, تو شوکت ترین جاتے ہوئے جو آج کل ملبہ پڑا ہوا ہے نا عمران خان صاحب کے اوپر, یہ تحائف کا ملبہ پڑا ہوا ہے نا, تو وہ جو تحائف لے کے گئے تھے, جو انہوں نے ریٹین کیے تھے اور جو قیمت ادا کی تھی, وہ 150 روپے, 200 روپے, 250 روپے دیا تھا. مجھے یہ بتایا جا رہا, وقت بل ہو گیا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. عبدالستار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عظیم میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.